क्या शुरू करें सर? हाँ शुरू कीजिए। उर्दू अदब के चाहने वाले तमाम असातिज़ाए कराम, तलबा और तालिबात की खिदमत में सलाम अर्ज है। उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की व इशाअत की एक बड़ी जिम्मेदारी ट्रस्ट अरसे दराज से चला आ रहा है। मैं हमारे इदारे डॉक्टर रफीक ज़करिया सेंटर फॉर हायर लर्निंग एंड एडवांस्ड रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर आरिफ पठान साहब की बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का ये खुसूसी लेक्चर मुनाकिद करने में हमारी मदद की है। आज का ये खुसूसी लेक्चर एमए उर्दू के तलबा और तालिबात के लिए रखा गया है। इसकी वजह यह है कि निसाब में शामिल मुख्तलिफ अदीब व शोरा पर इसी नौ के लेक्चर रखे जाएंगे और न सिर्फ तलबा और तालिबात के लिए मुफीद साबित होंगे बल्कि रहरवान अदब के लिए मालूमात अफजा और दिलचस्पी का बास होंगे। आज के हमारे मेहमान खुसूसी हमारे सेंटर के साबिक डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट और इंचार्ज वाइस चांसलर डॉक्टर इर्तिकास अफजल साहब हैं। इनकी शख्सियत इलाके मराठवाड़ा के लिए मुहताज तारुफ नहीं। उन्होंने कई ममालिक का तालीमी सफर भी किया, जिनमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस, बेल्जियम, रोम और मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल हैं। एक माहिर तहकीकी निगरानकार की हैसियत से कमोबेश 34 PhD और 16 MPhil के मखानजात इनकी निगरानी में मुकम्मिल हुए हैं। उर्दू के बड़े अदीब और एक अच्छे नज़्मगो शायर हैं। इनकी तर्जुमा शुदा किताब श्यामची आई नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव के निसाब में शामिल हैं। हज़्ब मरातिब और हज़्ब मक़दूर दोनों किताबें तनक़ीदी मज़ामीन पर मुश्तमिल हैं। हाल ही में हज़्ब मक़दूर को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा शेरी मजमुआ हज़्ब मामूल भी महाराष्ट्र स्टेट साहित्य अकेडमी से अवार्ड हासिल कर चुका है। अंग्रेजी मज़ामीन पर मुश्तमिल किताब द कल्चरल कनेक्शन शाये होकर मंजर आम पर आ चुकी है। हिंदी मराठी नज़्मों के तर्जुमे पर मुश्तमिल किताब बैनुल लिसान तकमील के मराहिल में है। ये इस बात का सबूत है कि आप अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, फारसी और उर्दू ज़बानों और इनकी अदबियात पर गहरी नज़र रखते हैं। वो मुल्क के कई अहम यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस में अंग्रेजी अदब के सीनियर रिसोर्स पर्सन की हैसियत से मदऊ किए गए हैं। ये शेर आपके इल्मी सफर और जहद मुसलसल का गमाज है। दे दावते आराम किसी और को मंजिल, दे दावते आराम किसी और को मंजिल, मैं अपनी थकन भी न करूं तेरे हवाले। तो आइए आज रमूज़े इक़बाल इस उन्वान के तहत आपके ज़ाती ख्यालात से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम से जनाब आला को मदऊ करती हूँ। जी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है सर। मैं डॉक्टर रफीक ज़करिया सेंटर फॉर हायर लर्निंग एंड एडवांस रिसर्च के डायरेक्टर मोहतरम आरिफ पठान साहब का मशकूर हूँ कि उनकी इनायत है जो मैं आज आप तमाम के साथ खिदमत में हाजिर हूँ और तमाम असातिज़ा, तदरीसी अमला और गैर तदरीसी अमला जो डॉक्टर रफीक ज़करिया सेंटर फॉर हायर लर्निंग एंड एडवांस रिसर्च की तरक्की और उसकी कामयाबी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें
मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वेबिनार में मुझे इल्म है कि उर्दू के बेशुमार असातिज़ाए कराम शरीक हैं। वो असातिज़ाए कराम जो अरसे दराज से उर्दू ज़बान और अदब की तदरीस, तहक़ीक़ और तरवीज से वाबस्ता है, गैर मशरूत तौर पर वाबस्ता है। और मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं अल्लामा इक़बाल की शायराना रुमूज़ के ताल्लुक से आपके सामने कुछ बातें रखूं। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि उर्दू अदब के वो तलबा और तालिबात जो डॉक्टर रफीक ज़करिया सेंटर फॉर हायर लर्निंग में ज़ेर तालीम है, या जो हमारे डॉक्टर रफीक ज़करिया कैंपस के शोबे उर्दू से मुताल्लिक़ है, या तो तालीम हासिल कर रहे हैं या तहक़ीक़ कामों में मसरूफ़ है, उनसे ये आज का मुखातबा है। और मैं जानता हूँ ये सब साहिब इल्म व फज़ल हैं। अदब, ज़बान, सक़ाफ़त और तहज़ीब के मुख्तलिफ रुमूज़ से आशना और वाकिफ़ हूँ। मैं कोशिश ये करूँगा कि तलबा के लिए सीधी सादी ज़बान में और हद्दुल मक़दूर काबिल फ़हम ऐसी चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूँ जो इक़बाल की तफ़हीम और इक़बाल की फ़िक्र, उनके फ़लसफ़े और उससे ज़्यादा अहम उनकी शायरी के समझने में माविन व मददगार साबित हो। निसाब में जो मशमूलात हैं, जो निसाब के मशमूलात हैं, उनमें बाले जिब्रील की इब्तिदाई 5 गज़लें और इक़बाल की मुख्तसर और तवील नज़में, मसलन शम्अ व शायर, ख़िज़्र राह, वालदा मरहूमा की याद में, तुलूए इस्लाम, मस्जिद क़र्तबा, इब्लीस की मजलिस शुरा, जिब्रील व इब्लीस, साक़ी नामा, कुछ तवील नज़में इस निसाब में शामिल हैं। अब जो वक्फा है मेरे लिए मुख्तस घंटा, सवा घंटा, इसमें मुमकिन नहीं है कि हम इन तमाम नज़्मों और गज़लों का इजमाली जायज़ा ले सकें, उन पर तफसील से बात कर सकें, लेकिन मुख्तसरन, और कोशिश ये करूँगा कि मुफीद भी हो, मुख्तसर भी हो, आपके सामने कुछ बातें पेश करूँ कि अल्लामा इक़बाल हमारे मुल्क, हमारे खित्ते, जो खित्ते एशिया है, इसकी एक ऐसी नादिरुल मिसाल आवाज़ है, एक ऐसी शख्सियत है जो इल्मी एतबार से भी बाकमाल, अमली एतबार से भी बाकमाल, और बहैसियत शायर मशरिक़ व मग़रिब दोनों ही खित्तों में यकसां मकबूल और मोहतरम। हमारे लिए ये बात अहम नहीं कि इक़बाल का सियासी मौक़िफ़ क्या रहा, इक़बाल का समाजी
موقف کیا رہا. ہم جو اردو کے اساتذہ ہیں، اردو کے محققین ہیں، ان کے لیے اہم یہ ہے ہم یہ سمجھیں کہ اقبال کو جو اس قدر اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل ہے اردو شعر و ادب میں، ادبی دنیا میں، اردو کے علاوہ دوسرے زبانوں کے لوگ بھی اقبال کی عظمت کو مانتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں بلا لحاظ خطہ، زبان و مذہب. اور یہ جو اعتراف ہے اقبال کا، علامہ اقبال جو ہے انگریزی سے واقف، جرمن زبان سے واقف، فارسی اور اردو کی تعلیم اپنی ابتدائی زندگی میں حاصل کر لی تھی. زبان دانی کے علاوہ اقبال خود بہت اچھے مفکر اور بہت اچھے جو ہے محقق بھی رہے. جو مقالہ انہوں نے انگلینڈ میں اپنی تعلیم کے دوران لکھا تھا، جرمن یونیورسٹیوں نے اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے منظور کر دیا تھا، اور بعد میں وہ جو ہے ایک مدلل رسالے کی شکل میں، کتاب کی شکل میں شائع بھی ہوا. لہذا ہم جو اردو ادب کے شائقین ہیں، اردو ادب شعر پڑھتے ہیں، نثر پڑھتے ہیں، نظم پڑھتے ہیں، ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں، اور ہمارے طلباء کے لیے، نو نہالان وطن ہے، ان کے لیے چند بنیادی باتوں کا جاننا میں سمجھتا ہوں ضروری. پہلی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری کی جب ابتدا کی، اور وہ زمانہ تھا، آپ تصور کیجئے کہ پہلے جنگ عظیم اور دوسرے جنگ عظیم کا وسط، یہ دو اہم ترین قیامت خیز زمانوں میں اقبال نے اپنے کلام کی ابتدا کی، اپنی شاعری کی ابتدا کی. پہلی جنگ عظیم کی ہنگامہ آرائیاں، اس جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سماجی، اقتصادی، ثقافتی مسائل، اور پھر دوسرے جنگ عظیم، دو جنگوں کے درمیان علامہ اقبال نے زندگی کے وہ معاشرے کے اور سماج کے وہ تغیرات، وہ تبدیلیاں دیکھی جو یوں سمجھ لیجیے کہ ان کی شدت کی وجہ سے کم و بیش ناقابل بیان. لہذا اقبال نے جس دور میں اپنی شاعری کو پروان چڑھایا، جس دور میں اقبال نے شاعری کی، وہ دور خود ہنگاموں سے معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، ثقافتی طور پر، تاریخ کا جبر جو ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لہذا انہوں شاعری کی ابتدا انہوں نے جو ہے فارسی سے کی. وہ اسرار خودی ہو یا اسرار رموز بے خودی ہو، ان کی تمام کاوشیں یہ رہی کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جو حالت زار بلاد اسلامیہ میں شروع ہو چکی تھی، مملکت اسلامیہ، وہ پھر خلافت تحریک ہو یا پھر استنبول اور ترکی کا زوال ہو، یا دوسری مملکتوں پر یورپ اور مغرب کی تعلیم اور تہذیب کے اثرات، وہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ جو شان و شوکت
جو شکو اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرے کا ایک زمانے میں رہ چکا تھا، وہ بتدریج زوال آتا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ کئی وجوہات ہیں۔ یس سر جی جی، تو انہوں نے ظاہر ہے ان کی تربیت عربی اور فارسی میں ہوئی تھی، تو انہوں نے فارسی میں لکھنے کو ترجیح دی۔ ان کے جو اساتذہ تھے وہ بھی عربی اور فارسی کے ماہرین تھے۔ ان کی انگریزی دانی کا یہ عالم تھا کہ اپنی باتوں سے اس زمانے کے جو محققین تھے، پروفیسر آرنلڈ ہوں یا دوسرے اساتذہ، وہ قائل کر دیا کرتے تھے۔ لہذا اکثر کتابوں میں ذکر ہے کہ کم و بیش اردو میں لکھنا ترک کر دینے کا فیصلہ کر چکے تھے اقبال، لیکن اپنے استاد محترم، انہیں بڑی عقیدت تھی پروفیسر آرنلڈ سے، ان کی تلقین پر، ان کی درخواست پر انہوں نے پھر اپنے اردو کلام کو جاری رکھا۔ جو اردو کلام آج ہمارے سامنے ہے اس کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کی جو غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، طویل نظمیں، مختصر نظمیں، یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، تحدیث نعمت کے طور پر ہمیں اسے سنبھال کے رکھنا چاہیے کہ وہ مائل ہو گئے کہ اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو نظمیں اور غزلیں ہیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں، علاوہ اس کے کہ اقبال کی شاعری کا جو کینوس ہے بہت وسیع اور عریض ہے، لیکن یہ جو انتخاب ہے غزلوں کا اور نظموں کا، میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے اساتذہ کرام نے، اور بالخصوص وہ جو نصاب کی تشکیل کے لیے کام کرتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر اور فکر کے بعد ان ابتدائی 5 غزلوں کا اور ان نظموں کا انتخاب کیا، اور کوشش یہ کی کہ ان غزلوں اور ان نظموں کے توسط سے اقبال کے شاعرانہ اوصاف اور ان کے رموز طلبہ تک ان کی رسائی ہو، اساتذہ اس کی تفہیم میں مدد کریں، اس کی تشریح میں مدد کریں۔ بے شمار ویسے شرح لکھی گئی ہیں، محترم یوسف سلیم چشتی صاحب کی جو تفصیلی شرح ہے وہ طلبہ کے لیے بڑی کارآمد ہے۔ اقبال کا بنیادی موقف جو ہے بحیثیت شاعر، اس میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا سیاسی موقف کیا رہا۔ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ اقبال کا بنیادی طور پر شاعرانہ موقف کیا ہے، ہم انہیں شاعر اعظم کیوں مانتے ہیں۔ تو بنیادی میں سمجھتا ہوں بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اقبال، اور اس کا ذکر ہمارے جو بہت بڑے ناقد ہیں ہمارے علاقے کے، مراٹھواڑہ کے، دکن کے بہت بڑے ماہر لسانیات ڈاکٹر عصمت جاوید نے اپنی ان کے مضامین کا ایک انتخاب ان کی موت کے بعد پوسٹھمسلی شائع کیا گیا، ادارہ ادب اسلامی نے شائع کیا تھا۔ اس میں بڑی نقطے کی بات انہوں نے بیان کی، وہ یہ کہ اقبال کے رموز نہ فلسفیانہ ہے اور نہ منطقی استدلال پر مبنی۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اقبال کو فلسفی اور منطقی استدلال کا ماہر سمجھ کر ان کی شاعری کو نظر انداز نہ کریں۔ کہا کہ دراصل
ان کے رموز تو شاعری میں ایک دھوپ چھاؤں کا سما پیدا کرتے ہیں، انہیں صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی، ایک دھوپ چھاؤں کا سما پیدا کرتے ہیں۔ عصمت جاوید نے اپنی ان کا ایک مضمون شامل ہے اس میں، اور وہ مضمون اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ اقبال کے اسلوب کے تعلق سے ہے کہ اقبال کا شعری اسلوب کیا ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ اس مضمون کے جو نکات ہیں وہ کیا ہے، لیکن یہ ایک بات انہوں نے اس میں لکھی کہ ایک دھوپ چھاؤں کا سما پیدا کرتے ہیں، یعنی اس میں جو ہے ظاہر بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی جو ہے امر ہے، بنیادی بات ہے کہ اقبال اپنی زندگی بھر تمام عمر ان کے تمام جو مجموعے ہیں کلام کے، ان کی شاعری جو ہے مکمل طور پر انہی دو اہم امور کے اطراف جو ہے طواف کرتی ہے کہ کیا پوشیدہ ہے اور کیا ظاہر۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، گر دیکھنا ہے دیدہ دل وا کرے کوئی۔ سر آپ کا میوٹ ہو گیا ہے۔ آ گیا دوبارہ؟ ہاں سر۔ تو ظاہر ہے کہ علم کی جو درجے ہیں اس میں اول ترین درجہ ہے مشاہدے کا، کہ آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور مشاہدے کے ذریعے سیکھتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے سیکھتے ہیں۔ مشاہدے کے بعد جو اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ کو یہ جانتے ہیں کہ یہ شکر ہے، لیکن شکر میٹھی ہے، یہ تجربہ آپ کو اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ شکر کو چکھیں، اپنے حواس کے ذریعے اس کا ترجمہ، وہ سماعت ہو، بصارت ہو، ذائقہ ہو، لامسہ ہو، ان کے ذریعے تجربہ کریں، اور پھر اس تجربے کا اکتساب، اس کو انگیز کریں، اور پھر اپنے طور پہ نتائج اخذ کریں۔ تو مختلف درجے ہیں علم کے۔ تو اقبال جو ہے اس بات پر مصر ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، اگر دیکھنا ہے دید دل وا کرے کوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دل کی بھی کوئی آنکھ ہوتی ہے کیا کہ دیدہ دل وا کرے؟ اب کوئی آنکھ، کوئی تیسری چوتھی آنکھ ہے دل میں پوشیدہ جس کو آپ کھولنا ہے؟ اب یہ جو ظاہر اور باطن ہے، یہ ظاہری اور باطنی عوارف ہیں، معارف ہیں، ان کا سمجھنا کہ ہم بظاہر جو دیکھتے ہیں دنیا کا ایک رنگ تو وہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جو ہمیں آنکھیں دکھاتی ہیں، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں ممکن ہے فریب نظر ہو، نظر کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، در پردہ کوئی اور ہے، محمل نشیں کوئی اور ہے، پردے میں کوئی اور ہے۔ تو اس لیے اقبال اس بات پر مصر ہمیشہ ہوتے ہیں کہ ہم ان جو مظاہرات ہیں ظاہری، وہ اہم ہے، شاعری کے لیے بھی اہم ہے، حصول علم کے لیے بھی اہم ہے، تجربے کے لیے بھی اہم ہے، دنیا کو سمجھنا، دیکھنا، دنیا سے سیکھنا، یہ بھی جو ہے اپنی تفہیم کو جلا دینے کے وسائل ہیں، ان کو زندگی کو سمجھنے کے اہم وسائل ہیں۔ لیکن یہ ایک اقبال کے نزدیک جو مظاہرات ہیں، بے شمار اقبال کی ایسی نظمیں ہیں جو مظاہر قدرت سے مملو ہیں، بے شمار نظمیں جن میں فطرت ہے، کوہسار ہیں، ریگزار ہیں، ندیاں ہیں، جھرنے ہیں، آبشار ہیں، ستارے ہیں، فلک ہے، آسمان ہے۔ تو یہ مظاہر قدرت جو ہیں یہ دنیا کو سمجھنے کا ایک زینہ ہے، لیکن ان مظاہر قدرت کے پس پردہ بھی تو کوئی ایک ہستی، کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے
کسی کی کبریائی موجود ہے. اور اقبال جو ہے اپنی شاعری کی توسط سے اس ذات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو مشہود نہیں، جو ظاہر نہیں ہے. جیسا غالب نے کہا، اور غالب کے تعلق سے تو اقبال جو ہے ان کی نظم غالب پر تو فردوس تخیل، غالب کی تخیل کی بلندی کو فردوس تخیل کہتے ہیں کہ اصل شہود شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں مشاہدہ ہے کس حساب میں، غالب نے کہا. لہذا جب اقبال اپنی غزلوں اپنی نظموں کے توسط سے اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم یہ جو ظاہری حقائق ہیں، ایک ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے فیکٹس. آپ جانتے ہیں پنکھا ہے، کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ میز ہے، یہ قلم ہے، فیکٹس ہیں. آپ جانتے ہیں فیکٹس ہے، یہ حقائق جنہیں آپ کہتے ہیں. یہ حقیقت نہیں ہوتی، یہ حقائق ہے، فیکٹس ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارے جذبات ہیں، احساسات ہیں، محسوسات ہیں، ہمارے مشاہدے، ہمارے تجربے ہیں. ہر شخص انفرادی طور پر زندگی کو اپنے طور پر انگیز کرتا ہے، محسوس کرتا ہے. اور میں زندگی کو انگیز کرنے کے لیے ہمارے حواس ہیں، سمعی طور پر، بصری طور پر، لامسا کے ذریعے ہم زندگی کو مسلسل بتدریج انگیز کرتے رہتے. لیکن جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ گرچہ ہے میری جستجو، ان کی جو 5 غزلوں میں سے ایک غزل کا شعر ہے کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ ہے علامہ خود قدر صفات میں. اقبال کا کلام جو ہے وہ کلام بلیغ ہے. بلیغ اس لیے کہ ان کے کلام کی جو بندش ہے، اس کی جو بست و گشاد ہے، ایک تو ہوتا ہے زبان کی ساخت، اس کا ڈھانچہ، اور دوسری ہوتی ہے زبان کی بافت، اس کی بنت، اس کا ٹیکسچر. اقبال کے زبان کا جو ڈھانچہ ہے، ساخت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اقبال کے زبان کی جو بنت ہے، جو اس کی بافت ہے، جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک، ایک دھاگے سے دوسرے دھاگے تک جو بنت ہے، وہ بے انتہا بلیغ ہے. بلاغت اس میں میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں. اب نوائے شوق، اقبال کی نوائے شوق پہلی غزل کا پہلا ہی شعر ہے جس میں اقبال نے اپنے موقف کی وضاحت کر دی کہ میری جو آواز ہے، یہ جو میری صدا ہے، یہ ایک شوق کی صدا ہے، ایک ایسے انسان کی صدا ہے جو اس ذات باری کے عشق میں مبتلا ہے، عاشق رسول بھی ہے، اور دعویٰ تو یہ ہے کہ میں عاشق الہی بھی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب میرا عشق اس قدر شدید ہے، اس قدر عمیق ہے، اس قدر سوز و گداز سے مملو ہے کہ اس کی وجہ سے بتقدر صفات نے ایک ہنگامہ برپا. ہنگامہ اقبال کے زمانے کا جو ہے لسانی رجسٹر پورا کی پورا عہد ان کا ہنگاموں سے پورا. اور اقبال کی شاعری میں جگہ جگہ یہ ہنگامے کا، محشر کا، غلغلے کا ذکر آتا ہے. اقبال جانتے تھے کہ ان کے اطراف و اکناف میں ہنگامہ جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ کے نتیجے میں جو ہے سیاسی اقتصادی بلا کی کشمکش چل رہی ہے. تو ان کے اشعار میں بارہا اس بات کا ذکر آتا ہے کہ ایک غلغلہ ہے، ایک شور ہے، ایک ہنگامہ ہے، لیکن کس میں ہے؟ خود قدر صفات. انسان پر جو کیفیتیں گزرتی ہیں، الوہیت کی کیفیت، کہ آپ پر اگر راز، اقبال اپنے آپ کو جو ہے وہ
دانا راز کہتے ہیں کہ مشہور آخری کا ہے کہ سرود نغمہ باز آیت کے نائب، نسیم ازجاز آیت کے نائب، سرآمدی فقیر روزگار دیگر دانا راز آیت کے نائب۔ میں وہ دانا راز ہوں کہ جس کے بعد شاید ہی کوئی دانا راز آئے، تو میں وہ دانا ہوں، وہ دانشمند ہوں۔ اور دیکھیے اقبال کے پاس جو ہے ایک اور بنیادی اور بڑا ہی نفیس لطیف فرق ہے۔ یہ وہ لطافتیں ہیں جو اقبال کو بڑا شاعر بناتی ہیں۔ لطیف فرق کیا ہے کہ وہ جو ہے عقل، منطق، تفہیم کو جذبہ صادق پر کبھی ترجیح نہیں دیتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو، کائنات کے جو راز ہیں بے قراں، ان کو سمجھنے کے لیے عقل، منطق، فلسفہ، فکر، علم کی مختلف جو شاخیں ہیں کارآمد ہیں، لیکن ان کو تفوق حاصل نہیں، ان کو فوقیت نہیں ہے، ترجیح نہیں۔ ان تمام دنیا کی ان تمام رازوں کو، دنیا کی ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی بہت ہی کارآمد چیز ہے تو وہ ہے جذبہ صادق۔ وہ جذبہ صادق جو ہے جسے اقبال شوق سے تعبیر کرتے ہیں یا عشق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے اقبال کی جستجو، اپنی جستجو کے تعلق سے بھی وہ خود ہی کہتے ہیں کہ گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بن، یعنی میری جستجو جو ہے، مجھے جستجو کرنا ہے تو مظاہرات کے ذریعے، میں اگر مجھے کچھ لکھنا ہے تو قلم تو مجھے پکڑنی ہے، قلم کے بغیر میں لکھوں گا، قلم نہیں تو پھر آپ کو جو ہے آپ کے ڈیسک ٹاپ کا، لیپ ٹاپ کا، کمپیوٹر کا جو ہے وہ کی بورڈ استعمال کرنا پڑے گا۔ کوئی ذریعہ چاہیے، مطلب مادی ذریعہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بن، یعنی دیر و حرم سے ہی گزرنا پڑے گا مجھے ذات باری کو سمجھنے کے لیے، مجھے عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان وسائل کا، ان ظاہری وسائل کا استعمال کروں۔ گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رستخیز کعبہ و سومنات ہے، لیکن میری فغاں، میری آہوزاری، میرا سوز و گداز، میری درد مندی، درد دل، جیسے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اگر صرف ظاہری عبادت ہی کرنی ہوتی تو کعبہ، دیر و حرم کافی ہے، لیکن میری فغاں سے رست ہنگامہ برپا، پھر وہ ہنگامے کا ذکر کر رہے ہیں کہ غلغلہ متقدہ صفات میں، ہنگامہ کعبہ و سومنات۔ تو یہ جو ہلچل ہے، یہ جو ہنگامے ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میری فغاں، میرا نالہ، میرا درد، میرا سوز و گداز اس قدر عمیق، وسیع اور اس قدر جامع ہے کہ اس کی تاب یہ مظاہرات نہیں لا سکتے، اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ اس لیے اقبال بار بار اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ظاہری جو مظاہرات ہیں وہ وسیلے ہیں، وہ مادی وسیلے ہیں۔ آپ جیسے یہ آپ کی کتاب ہے، آپ کا سلیبس ہے، آپ کا نصاب ہے، آپ کے جو ہے نصاب میں شامل نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، مضامین ہیں، یا سائنس کی جو نصابی کتب ہیں ان میں آپ کے جو مختلف تھیرمز ہوتے ہیں، فارمولے ہیں، یا آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ ظاہری چیزیں ہیں، لیکن ان کے پس پردہ علم کا ایک دریا مطلع ہے۔ مقصد حصول علم ہے کہ معلومات، ایک درجہ تو علم کا وہ ہے کہ آپ معلومات حاصل کریں کہ بھئی یہ اس کمرے میں 4 کرسیاں ہیں، 4 میزیں ہیں، یہ معلومات ہے آپ کی۔ لیکن معلومات سے آگے کا ایک درجہ ہوتا ہے علم کا، حصول علم، اور علم کے بعد پھر عرفان کا درجہ،
تو اقبال کی شاعری جو ہے اس عرفان کی طرف جاتی ہے، اس واردات قلبی کی طرف جاتی ہے. اور پانچ غزلیں اس اور اقبال کا دوسرا ایک اہم جو شاعرانہ مسلک جسے کہہ سکتے ہیں آپ، منصب اور مسلک کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اقبال جو ہے سوال پیدا کرتے ہیں. دیکھیے اساتذہ بھی ہیں اور طلبہ بھی ہیں. یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ سوال لازمی طور پر کسی بنیادی طور پر تشکیک کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا. اس کو سمجھ لیجیے، ایک نقطہ ہے کہ اگر ہم سوال کرتے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ وہ شک و شبہ کی وجہ سے سوال کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جستجو کے بطن سے. تو سوال کا جو بطن ہے، سوال کا جو ماخذ و منبع ہے، وہ ہے جستجو کہ یہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ابرو سبزہ کہاں سے آئے ہیں، یہ برگو سبزہ کہاں سے، ابرو کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. غالب نے بھی سوالات کیے، چھوٹے چھوٹے، بالکل طفلانہ، ایسا لگتا ہے کہ بچے سوال کر رہے ہیں. جو سوال کرنا جو ہے وہ کسی تشکیک نہیں. اور اقبال کے پاس بے شمار سوالات ہیں. اقبال کا شکوہ سوالات ہی سے بھرا ہوا ہے کہ شکوہ خاکم بدہن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو جب وہ کہتے ہیں تو وہ شکوہ نہیں کر رہے، وہ سوال کر رہے ہیں. شکایت یا جو ہے شک اور شبہ کی وجہ سے جو ہے سوالات قائم نہیں ہوتے. سوال قائم ہوتے ہیں جستجو کی وجہ سے. تو دوسری غزل کا وہی صورتحال ہے کہ اگر کہتے ہیں کجرو ہے انجم آسماں، کہ انجم کی ستاروں کی اگر رفتار، ان کی جو چلت پھرت ہے ستاروں کی، وہ اگر تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے کہ میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. میں دنیا کی فکر کیوں کروں، آسمانوں کی، میں تاروں کی رفتار کی فکر کیوں کروں، تو نے بنائی، تیرا ہے، تو دیکھ. تو یہ جو سوال پیدا کرتے ہیں کہ یہ سوالیہ نشان ہے کہ تیرا ہے یا میرا، جانتے ہیں اسی کا ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود ہے. اگر ہنگامہ ہے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا. یہ جو سوال پیدا، شکوے میں سوال پیدا کیا ان غزلوں میں. ان کی جو نظمیں ہیں وہ چاہے ابلیس کی مجلس شورا ہو کہ شمع و شاعر ہو، اور بالخصوص مسجد قرطبہ جیسی نظم، یہ سوالات پیدا. اور قرطبہ کا ابتدائی حصہ دیکھیے یا مجلس شورا کا ابتدائی حصہ دیکھیے، خضر راہ کا حصہ دیکھیے. اقبال خضر سے بھی سوال کرتے ہیں، مسجد قرطبہ سے بھی سوال کرتے ہیں، اور ابلیس کی مجلس شورا میں جو ہے کئی سوالات ہیں. تو یہ سوالات اقبال اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک اقبال بحیثیت شاعر اس زمانے میں شاعری کر رہے تھے جس زمانے میں بحیثیت ملت، من حیثیت ملت، مجموعی طور پر ہماری ملت کو سینکڑوں سوال درپیش تھے. سوال درپیش یہ تھے کہ بھئی یہ اگر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو جائے تو پھر بلاد اسلام کا کیا ہوگا، اگر اسی طرح انگریزوں کا تسلط اور ان کی فتوحات قائم رہی تو ہماری تہذیبی شناخت کا کیا ہوگا، ہماری علمی شناخت کا کیا ہوگا، ہمارے وہ علوم جو ہسپانیہ میں پلے بڑے تھے، بے شمار، فن تعمیر ہو، فن سپاہگری ہو، کہ فن ابجد ہو، کہ ہنسا ہو، نجوم ہو، بے شمار فنون اور علوم ترقی پا چکے تھے. کیمیا، علم کیمیا، علم ہنسا. تو ہمارے جو علوم ترقی پا چکے تھے، ترقی کی بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ منزلوں تک پہنچ چکے تھے. اقبال کو بھی اس بات کا خوف تھا کہ یہ جو
مغربی قوتیں ہیں، ان مغربی قوتوں کے اثر سے، ان کی چیرہ دستی کی وجہ سے، ان کی بالادستی سے ممکن ہے کہ ہمارے جو بنیادی علوم ہیں، اور وہ بنیادی علوم تھے، علم کیمیا بنیادی علوم میں شامل ہے، علم ہندسہ بنیادی علم ہے، تو یہ بنیادی علوم تھے. تو ایک وہ بنیادی علوم جن کے توسط سے انسان معاشی، اقتصادی اور معاشرتی طور پر ترقی اور خوشحالی حاصل کر سکتا ہے. تو اقبال سوالات پیدا کرتے ہیں. لہٰذا ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اقبال نے اگر شکوے میں شکایت کی اور یہ کہا کہ شکوہ اللہ سے خاکم بدائن ہے مجھ کو، تو جواب شکوے میں بھی کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ زمین چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. تو وہ اس انتہا کو دیکھتے، وہ نتائج، مطلب ہم طلبہ کی حیثیت سے، اساتذہ کی حیثیت سے جزیات کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ، اور ان جزیات کو جو ہے ایک سلسلے میں باندھ کے پھر یہ فیصلے نہیں کر دینے چاہیے کہ اقبال ناری اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، علامہ اقبال ہیں اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فاضل، اور اللہ سے شکایت کر رہے ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے کہ شکوہ ہو، جواب شکوہ ہو، یا ساقی نامہ ہو، یہ جو نظمیں ہیں، یہ غزلیں ہیں، ان غزلوں میں اقبال جو ہے سوال کھڑے کر رہے ہیں، اور وہ سوال جو ہے اقبال اپنے آپ سے نہیں پوچھ رہے. جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا، کہ اگر آدم خاکی، اور آدم خاکی سے مراد یہاں اقبال کی پوری انسانیت نہیں ہے، یعنی انسانیت تو یقیناً ہے ان کے ذہن میں، لیکن ملت اسلامی، یہ جو آدم خاکی تو نے ہمارا عقیدہ ہے کہ خاک سے پیدا کیا گیا انسان کو، قرآنی عقیدہ ہے، تو یہ زوال آدم خاکی زیاں کس کا ہے؟ تو اللہ سے کہتے ہیں اس کا تو تیرا ہی زیاں ہوگا، ہم ہی تو تیرے چراغ کو روشن رکھتے ہیں. تو شب آفریدی چراغ آفریدی، اگر تو نے شب بنائے تو ہم نے تو چراغ بنا دیا نا اس کے لیے. تو شب، یہ جو چراغ آفریدہ انسان ہے خاکی، اس کی اگر پستی اور زوال، تنزل اس پر طاری ہو جائے تو یہ تو اللہ کی کبریائی اور شان ہی میں خلل ہوگا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شور حریم ذات، میری نوائش شوق سے شور ہے حریم ذات میں، حریم ذات میں جو ہے میری نوا ایسی ہونی چاہیے، میری پختگی، یقین کامل جس کو کہتے ہیں، میرے ایمان کی پختگی کا وہ عالم ہونا چاہیے کہ میری آواز سے آسمانوں میں بھی بھونچال آ جائے، آسمانوں میں بھی ایک طرح کا ہنگامہ برپا ہو جائے کہ یہ مومن کی صدا ہے، یہ صاحب ایمان کی صدا ہے، یہ اس کی صدا ہے جس کا عشق رسول سے اور اللہ سے غیر مشروط ہے، کوئی شرط اس میں. ایک طرف تو ان غزلوں کی یہ صورتحال. اب اسی کے ساتھ ہم کچھ نظمیں دیکھ لیں، مطلب کچھ میں اس میں سے سناتا ہوں. غزلیں تو ہیں، اس سے پہلے ایک غزل اور ہے جس کی بہت، دیکھیے اقبال نے ہمیشہ اس بات کا اعتراف کیا، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے طلبہ، ہمارے اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کو اس بات کا غیر مشروط اعتراف، کوئی شرط نہیں ہے اس میں، اور ایمان میں کوئی شرط نہیں ہوتی، غیر مشروط، کہ تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آبجو. تیسری غزل میں دیکھیے شعر ہے بڑا لاجواب، بہت ہی بلیغ شعر ہے، کی جو نظام بلاغت ہے اس شعر کا، اس کو دیکھیے کہ کس طرح کے استعارے اور کنائے استعمال کر رہے ہیں کہ تو ہے محیط بے کراں، یعنی انہوں نے بے کراں ہی نہیں کہا، یہ کہا کہ بے کراں پر بھی محیط ہے، یعنی وسعتوں کا یہ عالم ہے کہ وسعتوں پر محیط ہے. تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آپ، میں تو چھوٹی سی آپ جو ہوں، اور میں تو اس قدر تیری وسعتیں ہیں، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر، اپنے آپ سے ملا لے یا پھر مجھے بے کنار چھوڑ دے. تو
یہ جو اعتراف نامہ ہے اقبال کا کہ تو محیط بے کرا ہے، تو کراتا کرا پھیلا، تیری وسعتوں کی کوئی جو ہے حد نہیں، بے حد ہے، حدوں سے پرے ہے، جس کا ادراک بھی ممکن۔ تو یہ محیط بے کرا کا جو تصور اقبال پیدا کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر جو ہے اس لازوال جو دراصل قرآنی آیات ہی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد جو ہے کہ نہ تیرا کوئی پیدا کرنے والا نہ تو کسی کو پیدا، ایک لازوال بے کرا ہے۔ تو اقبال اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں تو آپ جو ہوں، لیکن آپ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر ایک محیط بے کرا ہے، بے کرا سمندر ہے، تو چھوٹے چھوٹے آپ جو انہی کی تو شاخیں ہیں، اسی سے نکلتی ہیں، اسی سے پنپتی ہیں، اسی سے جو ہے قوت، اسی سے جو ہے تازگی اور فرحت، اور اسی کی وجہ سے جو ہے زندگی پاتی ہیں۔ تو میری زندگی کا تمام تر دار و مدار تیری ہی خلاقی پر ہے، تیری ہی بے کرا وسعتوں پر ہے۔ تو اگر میرا کچھ نقصان ہوتا ہے، مجھے کوئی زخم پہنچتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے تیری شان کریمی پر حرف آئے گا۔ تو اقبال اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تو کریم ہے، اور تیری شان کریمی کا عالم یہ ہے کہ میں تیری شان کریمی کا ایک معمولی سا ذرہ ہوں، لہذا میری شان میں میرے اعتبار پر اگر کچھ حرف آئے تو تجھے اس کے لیے فکر مند تو ہونا چاہیے۔ یہ اللہ سے دراصل ایک طرح کا بہت ہی گداز، درد مندانہ، پرسوز جو ہے ایک التماس ہے، ایک درخواست ہے کہ میرا نگہبان، میرا رکھوالا، میرا محافظ صرف تو ہی تو ہے۔ وہی صورتحال نظموں کی ہے، یعنی لیکن ایک بڑی واضح اور بڑی اچھی تبدیلی اقبال کی نظموں میں جو ہے طلوع اسلام کے بعد، یعنی جب ترکی حکومت عروج پر آئی تو اقبال کی نظموں میں اچانک ایسا لگتا ہے کہ ابتدائی جو ان کے جو رموز ہیں خودی اور بے خودی کے، وہ تو ظاہر ہے کہ اقبال جو ہے ایک ایسا تصور پیش کرو، اور کئی شاعرین نے لکھا ہے کہ اقبال جب بستر مرگ پہ تھے، بہت علیل ہو گئے تھے، سانس لینا دوبر ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے جو ہے سانس جب لی تو ان کے رفقا دوست احباب جو وہاں تھے انہوں نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہو رہا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ بھئی میں نے اپنی ملت کو ایک خودی کا پیغام تو دے دیا، لیکن وہ اس پر عمل ہی نہ کرے تو یہ دکھ ان کو ہمیشہ رہا کہ بھئی میں پیغام تو دے رہا ہوں، پیغام کس چیز کا دے رہا ہوں؟ خودی کا دے رہا ہوں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے میں خودی کا پیغام دے رہا ہوں، عزت نفس کا پیغام دے رہا ہوں کہ زندہ قومیں وہ قومیں جن کے اوصاف شجاعت، عدل اور انصاف ہے، کہ شجاعت سے، عدالت سے لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا مشہور شعر ہے نا کہ تجھے جو ہے انصاف سے، عدل سے، شجاعت سے کام لینا ہے، تو نمائندہ ہے شجاعت اور عدل کا۔ تو وہ ایک بہت ہی مکمل مومن کا تصور ان کے ذہن میں تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی زوال کے جو اسباب ہیں وہ تاریخ میں موجود، تاریخ کے جو مختلف دور ہیں وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ بتدریج زوال پذیر ہے۔ یہ جو اس لیے ان کے پاس جو علامتیں ہیں نا کہ شاہین نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، کیا وہ گزر اوقات کر لیتا ہے وہ کوہ بیاما میں، کہ شاہی کے لیے ذلت کار آشیاں بن۔ وہ جو ایک بلند پروازی، بلند حوصلہ، شجاعت مند، پرشکو اور رفت آشنا جو ایک خودی کا تصور ہے کہ عزت نفس، کیوں نہ کہ کسی کا حاجت مند ہے اور نہ کسی سے وہ جو ہے توقع رکھتا ہے، اس کی ساری کی ساری توقع اور حاجتیں جو ہے وہ حاجت روا ہی پورا کرتا ہے، اسی پر اس کا یقین کامل۔ تو یہ ان کی زندگی بھر کی فکر رہی، یعنی اقبال نے ہمیشہ اس بات، لیکن جب طلوع اسلام جیسی نظم لکھی تو ان کا لہجہ ہی بدلا۔ دیکھیے لہجے میں کیا ہوئے کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی،
افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی، یعنی دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تاری، یعنی ان کا جو معمولی چمکنا ہے ستاروں کا، وہ تنک ظرفی کہتے ہیں کہ ظرف جن کا ہوتا ہے وہ تنک ظرف ہوتا ہے، چھوٹا ظرف، ویسے ستارے جو ہے کم چمک رہے ہیں اس لیے کہ صبح روشن جو ہے نمودار ہو رہی۔ تو خلافت عثمانیہ کی تجدید اور حکومت ترکمان کی فتح، کی کامیابی کا ایک جشن کا ماحول، لیکن یہ طلوع اسلام جو ایک ایسی نظم ہے جو مکمل طور پر ایک خاص تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، ورنہ اقبال کی نظموں کا مجموعی جو مزاج ہے، مزاج جو ہے وہ استفہامیہ ہے، سوال کرتے ہیں، کس سے سوال کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں، انفراد سے، فرد سے سوال کرتے ہیں، اجتماع سے سوال کرتے ہیں، ملت سے سوال کرتے ہیں، اور ملت کے خالق سے بھی سوال کرتے ہیں۔ اور سوال میں نے جیسے عرض کیا کہ سوال کرنے کی جو خو ہے، جو عادت ہے، وہ کسی تشکیک اور شک کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے جستجو پر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس جستجو کا کوئی حل، جستجو کا کوئی جواب، اس شکوے کا کوئی جواب بھی تو ہوگا۔ جستجو اگر ہے تو کوئی اس کا مثبت اختتام اور انجام بھی ہوگا۔ تو اقبال اپنی نظموں میں، غزلوں میں بار بار، مثلا ایک بہت ہی عجیب و غریب، اور وہ دیکھیے ان کے جو حوالے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ طلباء خاص طور سے لسانیات سے واقف ہیں کہ نہیں؟ لسانیات زبان کی علم کی ایک ایسی شاخ ہے جو زبان کی ساخت، زبان کے ماخذ اور زبان کے تہذیبی اور ثقافتی حوالوں سے بحث کرتی ہے۔ لسانیت کی ایک اور ذیلی شاخ ہے جسے سیمیوٹکس کہتے ہیں، علم الاثار یا علم النشان۔ لسانیات کا ایک قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نقش ہے، اس لیے اقبال کے پاس بار بار کہتے ہیں کہ نقش ہے اب ناتمام۔ تو نقش کا ذکر اقبال کے، اگر آپ اقبال کی نظموں اور غزلوں کا لسانی تجزیہ کریں اور صرف ایک فہرست جمع کرتے ہیں کہ اقبال کی اشعار میں، اقبال کی غزلوں، نظموں وغیرہ میں نقش کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی لسانی جو ہے ترجیحات کیا ہے۔ تو نقش کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو نقش ہے، وہ کسی الیکٹرک پول پر ہو، آپ کا جو کالج کا نوٹس بورڈ ہو، یا آپ کے پاس ستون ہو، یا دروازے پہ کندہ کوئی تحریر ہو، یہ تمام نقوش دراصل کسی نہ کسی زبان ہی کے آثار ہیں۔ کوئی زبان ہے، کوئی کوڈ ہے، ایک طرح زبان ایک کوڈ ہوتی ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ زبان بھی جو ہے ہمارے درمیان ایک مخصوص قسم کا کوڈ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ وہ سفید کو سفید کیوں کہا جاتا ہے اور سیاہ کو سیاہ کیوں کہا جاتا ہے۔ کل اگر یہ طے کر لیں ہم اجتماعی طور پہ کہ نہیں، آج سے ہم جو ہے وائٹ کو بلیک کہیں گے اور بلیک کو وائٹ کہیں گے، تو وہ ہمارا معاہدہ ہوگا۔ لینگویج ہمارے باہمی معاہدے کے بغیر نہیں چلتی۔ ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہاں، ہم زبان میں، اردو زبان میں جو ہے گلاب اس کو کہیں گے اور آم اس کو کہیں گے، امرود اس کو کہیں گے، ورنہ ساری زبانوں میں ساری اشیاء کے ایک ہی نام ہوتے۔ وہ انگریزی میں آم کو اگر مینگو کہتے ہیں اور گلاب کو روز کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان کا اپنا ایک کوڈ ہے، معاہدہ ہے، ورنہ ایک ہی سبھی ایک ہی ہوتے نا، سبھی زبانیں ایک ہی طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ زبانیں ہوتی ہیں باہمی کوڈ پر، معاہدے پر مبنی۔ تو اقبال کی زبان جو کوڈنگ ہے اقبال کے پاس، لینگویج کی کوڈنگ جو ہے وہ بہت اہم، لسانی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بظاہر غیر اہم اشیاء سے یا مظاہر سے جو ہے اپنی باتوں کو اخذ کرتے ہیں۔ جیسے شمع، یہ تو بالکل جو ہے
ایک ایسا لفظ ہے جو اردو شاعری میں بکثرت استعمال کیا گیا، اور اتنا استعمال کیا گیا کہ اس کی شعری اہمیت کم و بیش پامال ہو، یعنی ہر حیثیت سے شمع اور پروانہ یہ جو ہے مضامین کے اعتبار سے اور لسانی کوڈ کے اعتبار سے پامال سمجھے جاتے ہیں۔ اقبال نے پھر سے اس کو زندہ کیا، اور کیا کہتے ہیں کہ دوش میں گفتم بشمہ منزل ویران خیش کے سوئے تو از پر پروانہ دار شنا۔ تو میں نے پھر دوش کر میں نے شمع سے کہا کہ تیری جو ہے یہ جو منزل ہے جلنے کی، اور اس کے بعد پھر مقابلہ کر رہے ہیں شاعر سے۔ بظاہر شمع اور شاعر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو شمع سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی تو جلتی رہتی ہے، تیرے اطراف جو اتنے پروانے ہیں، حالانکہ تو مکمل طور پر جل جاتی ہے، لیکن پھر بھی تیرے اتنے جو ہے جانثار پروانے ہیں، تو اس پہ نثار ہو جاتے ہیں، اور میں ہوں کہ اتنا شور و غوغا بلند کر رہا ہوں، آؤ فغا بلند کر رہا ہوں، اتنا لکھتا ہوں، پھر بھی جو ہے میری آواز کوئی سنتا نہیں۔ اقبال دیکھیے بے انتہا لطیف رمز ہے، اقبال کے جو رموز ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی بات کو بتدریج اس نقطے کی طرف لے جاتے ہیں جسے ہم زبان میں نقطۂ انکشاف کہتے ہیں، نقطۂ عروج کے، جہاں جو ہے آپ پر راز منکشف ہوتے ہیں کہ شمع تو ایک معمولی چیز ہے، جل جاتی ہے، پھر بھی تیرے اتنے پروانے گرویدہ ہیں، اتنے عاشق ہیں تجھ پر، اور میں اتنا شور کرتا ہوں، اتنے الفاظ سے، یعنی میرے الفاظ کا جاہو جلال، میرے الفاظ کا جو ہے درد و فغاں، میرے الفاظ کی رقت، میرے الفاظ کا سوز و گداز، پھر بھی کوئی میری بات نہیں سنتا۔ تو شمع پروانے میں جو تقابل ہے کہ شمع تو جل جاتی ہے، تو اور ظاہر ہے کہ اقبال نے ان نظموں کے ذریعے، ان غزلوں کے ذریعے اقبال اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دراصل، اور یہ ان کا جو ہے وحدت الوجود کی طرف جب مائل ہونے لگے اقبال، تو انہوں نے اس طرح کی نظمیں لکھی کہ بھئی اپنی ذات کو ذات باری میں پوری طرح سے ضم کر دینے کا نام ہی جو ہے توحید ہے۔ وحدت کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو ہے یقین رکھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں کہ کوئی شریک نہیں تیری ذات میں، تو آپ جو ہے وحدت کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن اقبال کے نزدیک وحدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھیے تصوف میں جو اصطلاح کا مستعمل ہے وہ فنا فی اللہ کی ہے، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الذات۔ تو فنا فی اللہ کا جو ایک تصور ہے کہ آپ فنا ہو جائیں، اپنی ذات کو جو ہے پوری طرح ضم کر دیں۔ تو اقبال جو ہے شمع اور شاعر میں بھی اسی طرح سے شمع سے اکتساب کرتے ہوئے اس بات تک پہنچتے ہیں کہ بھئی دیکھیے جواب کیا ملتا ہے شاعر کو، شب گریزاں ہو گیا آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمون معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یعنی شروع کرتے ہیں ایک شمع سے معمولی، جیسے میں نے کہا کہ ایک پامال مضمون، ایسا مضمون شمع اور شاعر کا کہ جو ہماری غزلوں میں، نظموں میں، ہماری شاعری میں اتنا کثرت سے، اس قدر کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ کم و بیش پامال ہو گیا، اس کو اثر نو استعمال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے۔ اگر خورشید نمودار ہوگا تو سحر ہوگی، رات کٹے گی، رات اختتام کو پہنچے گی، اور یہ اشارے کیا ہے، رمز کیا ہے اس میں کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ بھئی خورشید اگر ہمارے جتنے بھی نباتات، حشرات، ذی نفس جو مخلوقات ہیں، ان کی توانائی، ان کی حیات کا ایک ہی منبع ہے اور ایک ہی مخزن ہے، مخزن ہے وہ ہے سولار انرجی۔ سورج کی جو تمازت ہے، سورج کی جو انرجی ہے، اس انرجی سے سبھی کے جو ہے حیات پاتے ہیں، وہ ایک طرح کی ہمارے لیے ٹانک ہے۔ تو سورج طلوع ہوگا تو زندگی بحال ہوگی، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وحدت کا تصور یا اس ذات باری پر کامل اور مکمل یقین کا تصور اسی وقت استقامت پائے گا
توحید کا جو ہے بنیادی طور پر قائم کرنا ضروری ہے، اس کا قیام ضروری ہے. جیسے نماز قائم کی جاتی ہے، روزہ قائم کیا جاتا ہے، صلاۃ قائم کی جاتی ہے، اسی طرح توحید بھی قائم کرتی ہے، اس کا بھی قیام. تو اقبال کہتے ہیں کہ اس کا قیام بھی جو ہے اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم جو ہے مکمل اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں. اور یہ خود سپردگی یا مکمل جو ہے ایمان کامل جسے کہتے ہیں، وہ اس وقت ممکن ہے جب ہم جو ہے اپنی ذات کو پوری طرح سے بلا. انسان یہ جو انا پرستی ہے، یہ جو انسان کی انا پرستی ہے، انسان کی ظاہری شان و شوکت ہے، انسان کا ظاہری جو ہے دبدبا ہے، وہ پھر وہ حاکم ہو کہ سلطان ہو، وہ تاجر ہو کہ دہقان ہو. اقبال کے پاس تو یہ سبھی سیمیوٹکس ہیں. اقبال کے پاس سلطان بھی ہے ان کے اسلوب میں. اب آپ ان کے شعری اسلوب کو دیکھیں تو ان میں سلطان بھی ہے، تاجر بھی ہے، حاکم بھی ہے، محکوم بھی ہے، دہقان بھی ہے، اور پھر یہ حشرات الارض بھی ہے، شمع ہے، چونٹی ہے، گلہری ہے، پہاڑ ہے. تو اقبال یہ جو محاکات ہیں، یہ جو عوامل ہیں، یہ جو قدرت فطری عوامل ہیں، ان کے تصرف کے ذریعے جو ہے بتدریج دھیرے دھیرے اس پیغام کی طرف پہنچتے ہیں جو پیغام ان کی شاعری میں بلاغت پیدا کرتا ہے، شاعری ان کی رموز پیدا کرتا ہے، رمز پیدا کرتا ہے. اور ان کی شاعری کا رمز جیسا میں نے آپ سے عرض کیا ان لطافتوں میں مضمر ہے. جیسے انہوں نے پروفیسر عصمت جاوید نے لکھا تھا کہ یہ ایک طرح سے دھوپ چھاؤں کا اثر قائم کرتے ہیں ان کی شاعری کے آنگن میں. پھر آنگن میں صرف دھوپ ہی ہو تو لطف نہیں، صرف چھاؤں ہی چھاؤں ہو تو بھی لطف نہیں. دھوپ چھاؤں کا سما ہو تو ایک طرح سے جشن کا ماحول پیدا رہتا ہے، ایک طرح سے کشادگی اور مزاج میں جو ہے بالغگی آتی ہے. تو وہ بالغگی، وہ وسعت، وہ کشادگی، وہ ایک طرح کا جو ہے جشن کا ماحول اقبال کی شاعری میں. یہ ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے کہ انسان کی ذات بنیادی طور پر اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فرد ملت سے قائم تنہا کچھ نہیں جو ہے کہ آپ کی ذات کو اس دریا میں ضم ہو جانا چاہیے جس کا نام ملت. اس معاشرہ ہے ایک اور وہ وسیع تر معاشرہ. ایسا نہیں کہ یہ معاشرہ اقبال کے پاس جو اس لیے وہ صوفیوں کو بھی تلقین اور تاکید کرتے ہیں، بلکہ محاسبہ کرتے ہیں، وہ سنتوں پر بھی کرتے ہیں. انہوں نے بہت اچھی نظمیں لکھی شیکسپیئر پہ، رام پہ، بہت اچھی جو ہے ان کی گیٹے پہ لکھی. وائمار کا ذکر کیا انہوں نے جرمنی کے، جہاں اس کی مزار ہے. لیکن وہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کی عقل جو ہے وہ فلک شکاف تھی، آسمانوں کو جو ہے پوری طرح سے اس پر فتح پا سکتی تھی، عبور کر سکتی تھی. لیکن اس کی فکر میں ایک جو بنیادی خامی رہ گئی تھی وہ ہے کہ اس کا مزاج پورا کی پورا جو ہے لذت آشنا تھا، اور وہ ذاتی مادی ہو، جسمانی ہو یا معاشرتی ہو، وہ مادی چیزوں سے اس کا مزاج، اس کا ذہن کبھی حق نہیں پایا. اقبال یہ کہتے ہیں کہ تجھے تو بے نیازی کہ دنیا داری سے، ایسا نہیں کہ دنیا داری نہیں، مطلب کہ اقبال کو جو ہے بہت شلوار پسند تھی، شیروان پسند تھی، ٹوپی بہت اچھی پہنتے تھے، کپڑے بہت اچھے پہنتے. ایسا نہیں کہ پوری طرح سے آپ کو جو ہے فخر و فاخر کی زندگی گزارنی چاہیے. اور فخر کا مطلب بھی اقبال کے پاس یہ نہیں کہ آپ جو ہے تاریخ الدنیا بن جائیں. اسی لیے تو انہوں نے تصوف پہ، صوفی پہ جو نظمیں لکھی. اکثر لوگوں کو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اقبال نے تصوف پر بہت تنقید کی، وہ جو ہے اس کے خلاف تھے. ایسا نہیں. اقبال ان روایتوں کے خلاف تھے، ان ظاہرداریوں کے خلاف تھے جو اتنے اہم مسالک میں درائی تھی. اگر آپ تاریخ دنیا میں ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا کے ہنگاموں میں رہیے اور پھر جو ہے اپنے ایمان کو اور اپنے استقلال کو اور ایمان کو ثابت کیجئے، تب جا کے جو ہے آپ کی آزمائش مکمل ہوگی. آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آزمائش سے ہی نہ گزریں. آزمائشوں سے گزرنا تو انسان کا مقدر ہے. آپ 100 تدبیریں کیجئے
جن آزمائشوں سے آپ کو گزرنا ہے ان آزمائشوں سے بہرحال گزرنا ہے. یہ کوئی نہ سمجھے. مطلب طلبہ، اساتذہ، خواتین، حضرات یہ سمجھ لیں کہ جو آزمائشیں آپ کے مقدر میں طے ہے ان آزمائشوں سے آپ کو بہرحال گزرنا ہے. ثابت قدمی سے، استقامت سے، صبر و شکر کے ساتھ گزرنا ہے. لیکن آپ ان آزمائشوں سے گزرے بغیر یہ چاہیں گے کامیابی اور خوشحالی نصیب ہو تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر شاکی ہو جائیں، شکایت. دیکھیے ایمان، بنیادی ایمان جو ہے وہ صبر و شکر میں ہے، شکوے میں نہیں. ایمان کا اہم ترین جز جو ہے وہ صبر و شکر، اور اقبال کی پوری شاعری جو ہے وہ اس صبر و شکر کی رموز آشنا ہے. ان رموز کو اگر آپ تلاش کرتے جائیں اقبال کے پاس، لہذا اقبال نے تو پھر بہت طویل نظمیں لکھی، اور ان نظموں کو پڑھ کے تو ایسا لگا کہ ارے علامہ اقبال اتنے عالم، فاضل، اس قدر وسیع النظر اور وسیع المشرب انسان، اور اس کے باوجود ان کی نظموں میں، ان کی غزلوں میں تو جا بجا جو ہے شکوے نظر آتے ہیں. اور کہیں کہیں تو ایسا دعوی کبر نظر آتا ہے کہ جہاں تیرا ہے کہ میرا، مجھے سے روشن ہے تیرے عیا، یعنی تو شب آفریدی. ایک طرح کا دعویٰ ہے، کبر نظر آتا ہے. اقبال جو ہے یہ، اور اقبال بحیثیت شاعر ایک بحیثیت فرد اپنی بات نہیں کرتے. جب اقبال کہتے ہیں کہ تو شب آفریدی، چراغ آفریدم، تو پوری انسانیت کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ فرد واحد نہیں ہے. اور شاعری کی جو رمز آشنا جو شعر ہوتا ہے، رمز آشنا جو شاعری ہوتی ہے، اس کا وصف خاص یہی کہ وہاں پہ آپ کی جو شعریات ہے، آپ کی جو صدا ہے، آپ کی جو فغاں ہے، آپ کی ندا ہے، وہ انفرادی نہ رہ کر اجتماعی ہو جاتی ہے. اور اقبال اسی اجتماع کی بات کرے، اسی جمعیت کی بات کرے. اقبال کی پوری شاعری جو ہے، اگر آپ کی نظمیں دیکھیے، ان کی غزلیں دیکھیے، تو اس میں ایک اجتماعی شعور کا فرما ہے. اقبال کا ہر شعر اجتماعی شعور کا میں سمجھتا ہوں کہ افضل ترین نمائندہ ہے. وہ اجتماعی شعور ہے جو ان کی ہر نظم میں، ہر غزل میں کار فرما ہے، ہر شعر میں کار فرما ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی شاعری کا یہ رمز جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اقبال تو یوں سمجھ لیجیے کہ بحیثیت فرد، اقبال کی شخصیت، اقبال کا جو مادی وجود ہے وہ ایک طرح سے نیوٹرلائز ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے. اور سامنے جو ابھر کے آتا ہے وہ انسان ہے جو غیور ہے، جس کی طینت میں، فطرت میں شجاعت ہے، عدالت میں عدل ہے، شجاعت ہے، شکوہ ہے، عجز ہے، انکسار ہے، گداز ہے، سوز ہے. تو وہ سوز و گداز جو پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوز و گداز یوں ہی پیدا نہیں ہوتا. سوز و گداز پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر آپ کے بے نیاز ہو جانے سے. بے نیاز ہو جانا مطلب جب آپ کو اپنے مفاد کی، اپنے غرض کی حرص و طمع سے بالا تر ہو کے آپ اجتماعی بہبود اور فلاح کا سوچیں. اقبال نے زندگی پر وہی کیا. اسی لیے اقبال کے جو شاعرانہ اسلوب ہو، یا اقبال کی اسلوب کے جو نکات ہوں، مطلب اقبال کا اسلوب جو ہے بنیادی طور پر بڑا بلند آہنگ ہے. میں نے جیسے کہا کہ بلیغ ہے. اور بلیغ اس لیے کہ اقبال، دیکھیے اسلوب کی جو ترکیب ہوتی ہے نا، تو جیسے غالب کے اسلوب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ کیا دیکھیں گے کہ غالب نے فارسی کی ترکیبیں، اصطلاحات کیا استعمال کی، فنون لطیفہ کی کیا کیا طرح کی اصطلاح استعمال کی، سپاہ گری کی، نجوم کی، طب کی، علم ہندسہ کی، مختلف علوم جو اس زمانے ان کے زمانہ رائج تھے، اور ان کے زمانے میں جو علوم رائج تھے، طب کی. اسی طرح اقبال کے زمانے میں جو علوم رائج تھے ان علوم کی. اور اقبال کا زمانہ تو جو ہے جدید ترین زمانہ ہے، 20ویں صدی کا زمانہ ہے. 20ویں صدی میں تو 100 طرح کے علوم رائج ہو گئے تھے. یہاں میں اس علوم کے تعلق سے ایک وضاحت کر دوں.
انہوں نے فارسی کا ایک شعر کہا تھا کہ گریزز طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو. اس سے مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ گریزز طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو، کہ طرز جمہور جو ہے اس سے تھوڑا احتراز کرو، اس سے گریز کرو، اور جو پختہ کار روایتیں ہیں، قدریں ہیں، اقدار ہیں، ان کے غلام ہو جائیے. کیوں کہ از مغز خیر عقل انسانی نہیں آیا. یہ تو ایک طرح کی تہمت ہوئی. آپ اعتراض کر سکتے ہیں، اقبال ایسی کیسی بات کر سکتے ہیں کہ جمہوریت میں جو ہے 200 کیا مغز دوسرت خیر عقل انسانی نہیں آیا. یہ قابل اعتراض بات ہے. لیکن پہلا مصرع جو اہم ہے اس لیے ہے کہ وہ جمہوریت کے نا، اگر آپ یہ جو جس جمہوریت کا جو خاکہ، جو ڈھانچہ، جمہوریت کے جو آداب ہیں، جمہوریت کی جو مراتب ہیں، جمہوریت کی جو ترجیحات ہیں، وہ ایک لمبی بحث ہے. اور ایک بہت اچھی تقریر میں نے سنی تھی جو اقبال کی جمہوری فکر کے تعلق سے ہے. کبھی موقع ملے تو میں اس کی تفصیلات بھی دے دوں گا آپ کو. بہت اچھی تقریر ہے کہ جمہوریت کا پورا جو کھیل ہے، کھڑاگ ہے، یہ ڈرامہ جمہوریت کا جو ہے دراصل کیا ہوتا ہے. کیوں جمہوریت کے نام پر جو ہے ایک پورے معاشرے کو ان کی اقدار سے، ان کے اوصاف سے اور ان کے ماضی سے دھیرے دھیرے قطع کر دیا جا رہا ہے، الگ کر دیا جا رہا ہے. تو اقبال کے پاس جو ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقبال نے لکھنا شروع کیا 20ویں صدی، یعنی 20ویں صدی کی ابتدا، اور اقبال کا آغاز ہے 1901، 20ویں صدی کی ابتدا ہے. اور 1935-37 میں شائع ہوا، 38 انتقال ہو گیا. تو یہ جو ان کی شاعرانہ زندگی کا دور ہے، کم و بیش جو ہے 35 برس کا ہے. اور 35 برس تو جو ہے ویسے طبعی عمر انسان کی اس زمانے میں ہوتی تھی. تو یہ ایک عہد یوں کہہ سکتے ہیں، اور یہ پورا کا پورا جدید ترین عہد ہے. جنگ عظیم اول دیکھ چکے، جنگ عظیم دوم دیکھ چکے، ہٹلر کا جو ہے آغاز اور اختتام دونوں دیکھ چکی دنیا. تو اس زمانے میں جو جمہوریت کا ایک پورا کے پورا کھڑاگ بنایا جا رہا تھا، اس کے تعلق سے اقبال بڑے شاکی تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ملت کو، ہمارا جو پورا ایک ورثہ ہے، پورا ایک تہذیب ہے، جس کے سلسلے دم شام اور عثمانیہ تک پہنچتے ہیں، بہت طویل و عریض سلطنت عثمانیہ رہ چکی ہے. تو اس معاشرے کو، اس قوم کو جو ہے اپنی شناخت متعین کرنے کے لیے، اس کی بازیافت کب ہوگی؟ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ شناخت یا تو متاثر ہو رہی ہے، یا اس کا زیاں ہو رہا ہے، یا یہ جو ہے بتدریج کہیں گم ہو رہی ہے، تبھی تو بازیافت کریں گے نا. اور گم یا کہاں ہو رہی تھی؟ یہ جدید دنیا کی تمام ہنگاموں میں، غلغلے میں. اور یہ غلغلے سے الگ ہو کے اگر پوری ملت اس بات کی طرف دھیان دے کہ ہماری شناخت جو وسائل ہیں، ہماری شناخت کی جو جڑیں ہیں، وہ پیوستہ ہیں کہاں؟ عشق رسول میں، عشق باری. کہ ہمیں اگر واپس جانا ہے، اس لیے اقبال کے جو اسلوب ہے، اس اسلوب کی ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تمام علوم، تمام جو مظاہر ہیں، ان کو استعمال تو ضرور کرتے ہیں. ان کے الفاظ، ان کی جو اسلوب، ان کی جو نظم کا اسلوب ہے یا غزل کا اسلوب ہے، بڑا وسیع ہے، بہت پھیلا ہوا ہے. اس کی وجہ ہے کہ زمانہ خود پھیلا ہوا تھا. لیکن ان کے انتخاب کو دیکھیے، اقبال کے اتنے وسیع تر جو ہے حوالے ہونے کے باوجود جو اقبال کا انتخاب ہے، وہ انتخاب بڑا قابل احترام ہے. کیونکہ اقبال جو ہے انہی علامتوں کو، انہی کنایوں کو، انہی استعاروں کو، انہی تشبیہوں کو اور ایسے علائم کو استعمال کرتے ہیں جن سے شوکت اور شکوہ کا اظہار، اور وہ شکوہ، وہ شوکت اور وہ اعتبار جو اقبال کی شاعری میں شاہین کو ہے، یا عقاب کو ہے، یا جو ایک جاباز سپاہی کو حاصل ہے، یا مرد مومن کو ہے، تو وہ دراصل ان کی اسلوب کی بھی تشکیل کرتے ہیں اور ان کے مزاج کی بھی تشکیل کرتے ہیں. اور یہی وہ مزاج ہے جو اقبال کو
نہ صرف زبان شناس بلکہ عہد ساز بھی بنا دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ابتدائی باتیں جو مجھے آپ سے کرنی تھی وہ میں نے کی۔ بہت ممکن ہے میری باتیں اس قدر کارآمد نہ ہوں جتنی آپ چاہتے ہیں، بہت ممکن ہے ان باتوں سے آپ کو کچھ زیادہ استفادہ نہ ہو، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ جو کچھ میری سمجھ میں آتا ہے، اور بہت زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ آپ تک پہنچاؤں۔ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ بہت بہت شکریہ، اتنے صبر و سکون سے آپ لوگوں نے بات کو سنا، بہت بہت شکریہ۔ عارف پٹھان صاحب کا مشکور، تمام اساتذہ اور طلباء کا مشکور ہوں۔ ٹھیک ہے کہ ابھی اور بولنا ہے؟ زیادہ لمبا تو نہیں ہو گیا؟ جناب پروفیسر فیاض صاحب ہنس رہے ہیں، آپ صرف آواز نہیں آ رہی کیا؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے کیا؟ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر، آواز آ رہی ہے۔ تو الحمدللہ کافی بہت ہو اچھا گئے؟ لیکچر ہوا سر، بہت اچھا، معلومات میں اضافہ ہوا سر۔ معلومات میں اضافہ ہوا، علم میں جی نہیں سر ہوا؟ الحمدللہ بہت اچھا تھا۔ معلومات میں ہوا کہ علم میں ہوا؟ علم اور معلومات دونوں میں ہوا سر۔ اور ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ سر، ابھی کافی ہے بہت نا اچھا اتنا؟ لگا، جی بہت اچھے بہت ہاں، اچھے۔ اب جب بھی آپ کو لگے کہ میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں ضرور یاد کیجیے۔ جی سر ضرور۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ اب واقعی میں سر رمز شناس ہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ سر، آپ کا یہ پرمغز اور وسیع بیان اقبال کی شخصیت، ان کا اسلوب، غزلوں اور نظموں کا تفصیلی تجزیہ گویا دریا کو کوزے میں سمیٹ لینا ہے۔ یہ گفتگو یقیناً طلبہ اور اساتذہ کے لیے اقبال کو سمجھنے میں مفید ثابت ہوں گی۔ میں ایم اے اردو فرسٹ ایئر کے طالب علم شیخ عبد الماجد سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ شکریہ کا فریضہ انجام دیں۔ عبد الماجد، میوٹ کر۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ میں شیخ عبد الماجد ایم اے اردو سال اول کا طالب علم ہوں۔ میں اپنی جانب سے اور میرے تمام ساتھی سال اول اور سال دوم میں زیر تعلیم ہیں، ان کی جانب سے جناب عالی ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دے کر ہم طلبہ و طالبات کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق انتہائی اہم معلومات و علم میں اضافہ فرمایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طریقے سے آپ اپنا وقت ہمیں دیں گے اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ اسی طرح سے میں مشکور ہوں جناب ڈاکٹر عارف پٹھان صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس علم سے استفادہ کر سکیں۔ ساتھ ہی میں اپنے تمام اساتذہ اکرام، بالخصوص محترمہ ریحانہ میڈم صاحبہ اور محترم ڈاکٹر فاروق اور دیگر اساتذہ اکرام کا بھی اسی طریقے سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ قیمتی وقت دیا اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کیا، ایک موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے تبارک تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائیں اور آپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے۔ آمین۔